अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज दो मौज़ूआत पे बात करेंगे कि हामिद मीर उरिया मकबूल जान के ख़िलाफ़ क्यों हो गए और कैसे महाज खोल दिया। नवाज़ शरीफ एक बार फिर फ़ौज के कदमों में गिरे, ये कैसे हुआ। चेयरमैन का जाली बेटा कैसे गिरफ़्तार हुआ और ये जो बशीर मेमन है इसने अचानक यू टर्न क्यों लिया। ये है कुछ मौज़ूआत जिस पे बात करेंगे आपके सामने इंशाअल्लाह। मुख्तसर सी बात करेंगे तो फिर लोग गिला करते हैं कि आप बात लंबी करते हैं, तो वो मजबूरन करनी पड़ती है, लेकिन चलो आपकी मान कर मैं बहुत ही मुख्तसर बात करूँगा। तो कोशिश करूँगा कि आप इसको इंशाअल्लाह लाइक करेंगे। लेकिन उरिया मकबूल जान ने एक बयान दिया कि अदालत का किला यानी इंसाफ का किला मस्मार हो गया। मतलब उसका ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया काजी ईसा के हक़ में, तो वो हैरान और परेशान हो गया और वो कहते हैं कि मैं सख्ते में आ गया कि ये कैसे हो सकता है कि इस तरह रंगे हाथों कोई पकड़ा जाए, कोई जज, तो उसको कुली छुट्टी दी जाए और उसकी औलाद को भी कुली छुट्टी दी जाए और एक प्रेसिडेंट बनाया जाए, ताकि आइंदा अगर ऐसी किसी और जज के साथ हो तो वो भी इसी नरगे में न फंसे, इस मुश्किल में न फंसे जिसमें काजी ईसा फंस चुके थे। तो उस की वजह से उससे काफ़ी परेशानी थी। आम लोगों को है, आपको मालूम है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक यानी अजीब किस्म के शैशो पंज में मुब्तला है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। तो यही बात की थी उरिया मकबूल जान ने, और उसने कालिम लिखा था इस पर कि अदालतों में या इंसाफ के इदारों में ऐसी भी हो सकता है जो हुआ है काजी ईसा के हक़ में, ये दुनिया में कहीं हुआ नहीं है, जो पहली बार हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये एक मिसाल बन गया है कि बस यहाँ तक था, इससे आगे आप जजों का एहतसाब नहीं कर सकते, ख्वाह वो कुछ भी करे। तो इस वजह से हामिद मीर ने उसके ख़िलाफ़ एक महाज खोल दिया। और आपको मालूम है कि जब नून लीग का कोई मसला होता है, उनके अपने प्यारे जजेस होते हैं, तो फिर इस शख्स का किरदार भी यही होता है यानी, और किसी हद तक ये जिस तरह बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है तो इसको तो और भी चिढ़ हो जाता है कि ऐसा को यानी मैं एक बड़ा सहाफ़ी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं अगर इस चीज़ों को पसंद करता हूँ तो उरिया मकबूल जान कौन है। इसका साफ मतलब ये इंशाअल्लाह हक़ की जीत होगी। तो आगे बात करते हैं कि नेब चेयरमैन के जाली बेटे को गिरफ़्तार किया गया। वो मसला कुछ यूँ है कि एक शख्स है, आमिर उसका नाम है, और सोलंगी, शायद अगर मैं नाम में गलती नहीं कर रहा हूँ तो यही नाम है, और उसका एक ग्रुप है, पूरा ग्रोह है। उन्होंने सरकारी अफसरान से उन पे दबाव डाला कि ये चेयरमैन नेब का बेटा है और इससे हम आपकी बात कराते हैं और आपकी केसेस ख़त्म हो जाएंगे। उनसे 6 करोड़ रुपए भी लिया है मुख्तलिफ़ लोगों से, और कीमती गाड़ियाँ भी 6 गाड़ियाँ भी इनसे ली गई है। ये ग्रोह गिरफ़्तार हो चुका है लाहौर में और अब कराची मुंतकिल हो चुका है। तो आप ख़ुद समझे कि चेयरमैन नेब का ताल्लुक़ किन किन लोगों के साथ है। ऐसे तो कोई नहीं कहता ना कि ये मेरा बाप है या ये मैं इसका बेटा हूँ। कोई लिंक होता है आखिर में, यानी जान पहचान होती है, तो उससे वो फ़ायदा उठाते हैं, और इस ग्रोह ने पूरा फ़ायदा उठाया। अफसरान को और बिज़नेसमैनों को इन्होंने वो कर दिया, मतलब अपने रोब में ला कर के ये चेयरमैन नेब का बेटा है, तो इसको आप पैसे देंगे तो आपकी केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। ये जैसे रवायत चली आ रही है पाकिस्तान में, ऐसे होता रहा है, ये पहली बार नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो दूसरी तरफ एक और चीज़ हो गई है कि वो फ़ौज जिसके ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ अरसा दराज से गाली गलौज पर निकल आया, आज जब इलेक्शन हुआ कराची में, तो यही वो लोग थे जो कहते थे कि फ़ौज को नहीं होना चाहिए इलेक्शन के दिन में पोलिंग स्टेशन पर, इसलिए कि इन्होंने इमरान ख़ान को
جتایا ہے، حالانکہ حقیقت عوام کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ان کی کرتوت کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو اس نے اپیل کی ہے مفتیٰ اسماعیل کے ذریعے فوج سے کہ فوج کراچی جو الیکشن ہوا ہے ضمنی، اس کا ریکارڈ فوج اپنے پاس محفوظ رکھے۔ یعنی اس وقت آپ کو فوج بری لگتی ہے جب آپ کے اپنی صوبے میں الیکشن ہو رہا ہو، کیونکہ آپ کے صوبے میں سب لوگ آپ کے ہیں، مطلب جتنے افسران ہیں، خواہ وہ الیکشن کمیشن میں ہے، وہ عدالت میں ہے، وہ پولیس میں ہے، وہ بیوروکریسی میں ہے، تو وہ سب کے سب آپ کے ہیں۔ تو آپ کو تو اس وقت فوج کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے جعلی ووٹ بگتانے ہوتے ہیں، اور ہر حلقے میں 15 سے 20 ہزار تو جعلی ووٹ آپ لوگوں نے بنائے ہیں۔ تو اس کو پول کرنے کے لیے پھر فوج اگر ہوگی تو آپ کیسے پول کریں گے؟ تو اس لیے آپ فوج کی مخالفت یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اب جب ان کو ادھر سندھ کا مسئلہ آ گیا کہ کراچی میں تو حکومت زرداری کی ہے، تو وہ تو ان سے بڑا چلنے والا آدمی ہے، تو اس نے وہ جیسے الیکشن کیا وہ سب نے دیکھ لیا۔ تو ابھی وہی لوگ جو فوج کو دور رکھنا چاہتے تھے الیکشن سے، حالانکہ یہ ایک ڈسکے کا الیکشن نہیں کرا سکتے، مطلب ان کی اتنی اوقات ہے، ان کی جو گراؤنڈ پر ان کی پولیس ہے یا ان کی جتنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، آر اوز ہے، اور جو لوگ ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ لوگ تو اتنے اہل نہیں ہے کہ بغیر فوج کے وہ الیکشن ایک حلقے کا نہیں کرا سکتے، تو پورے پاکستان کا یہ کیسے کرائیں گے؟ تو یہ دورہ معیار ہے۔ اور آپ خود دیکھیں کہ اب وہی لوگ جو فوج کی طرف انگلیاں اٹھاتے تھے کہ الیکشن سے دور رہے، تو آج کہتے کہ نہیں، یہ جو الیکشن کا حلقے کا جو ریکارڈ ہے یہ فوج اپنے قبضے میں لے لے۔ اور آپ رابطہ کریں، نواز شریف کہتا ہے مفتیٰ اسماعیل سے کہ آپ ضرور یہ رابطہ جنرل باجوہ سے کریں تاکہ یہ ریکارڈ محفوظ رہے، اور یہ جو جعلی طریقے سے الیکشن جیتا گیا ہے کراچی میں پیپلز پارٹی نے، تو یہ سیٹ ہمیں ملے۔ اور اس پر دونوں آمنے سامنے ہے، پیپل پارٹی اور نون۔ یہ پھر وہی 80 اور 70 کی دہائی کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ کبھی بھی دیکھیں، یہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں عمران کے خلاف۔ تو وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب عمران خان کی شکل میں بھیجا ہے ان کرپٹ عناصر کے خلاف۔ تو انہوں نے تو ایک ہونا ہوتا ہے، اس وقت یہ دشمنی کریں گے، لیکن جب عمران خان کی بات آتی ہے تو یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کہتے تھے کہ یہ حرام الیکشن ہے، اس میں ہم کبھی بھی حصہ نہیں لیں گے۔ تو وہی تو کا ہوا انہوں نے چاٹا ہے۔ ابھی سینٹ کا الیکشن بھی انہوں نے لڑا ہے، دوسرا الیکشن بھی انہوں نے لڑا ہے پاڑا چنار میں۔ یہ جو خود کہتا ہے مولانا کہ یہ میں کبھی بھی الیکشن نہیں لڑوں گا اور استعفیٰ دیں گے ہم اور عمران خان کو گھر بھیجیں گے۔ تو آپ دیکھیں ایک طرف کہتے کیا ہے، یعنی کہ اپنا تو کا ہوا چاٹتے ہیں۔ یہی کام نواز شریف نے کیا، سب یہی کرتے ہیں۔ یہ عمران خان نے جو کچھ کیا اس ملک میں، تو ایک کلچر اس نے انٹروڈیوس کرا دیا کہ سب کو ننگا کر دیا، جو بھی ہے، خواہ وہ بیوروکریسی میں ہے، خواہ وہ عدلیہ میں ہے، خواہ وہ سیاستدانوں میں ہے، آپ جہاں بھی قدم رکھیں گے سب کو ننگا کر دیا اس شخص نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو کام لینے تھے وہ لے لیے، اور آئندہ بھی جو کام لیں گے وہ بہت بڑے ہوں گے، اس پر کسی اور وقت گفتگو کریں گے۔ اور رات کو جو میں نے ویلاگ میں کہا تھا کہ اسمبلی توڑنے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اسمبلی توڑے گا بھی تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آئے گا۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس دوسرے شخص کی جس کا نام ہے بشیر میمن۔ اب 2 دن پہلے تک یہ شخص کیا کچھ کہتا رہا کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ قاضی عیسیٰ پر انکوائری کرو اور جتنا نقصان پہنچا سکتے ہو اس کیس میں اس کو پہنچا دو۔ اب اچانک اس نے یو ٹرن لیا اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو کبھی عمران خان کی اس مسئلے پر بات نہیں ہوئی، صرف خواجہ آصف کے مسئلے پر ہوئی تھی۔ تو وہ تو عمران خان کلم کلا کہتا ہے کہ ایک شخص وزیر خارجہ پاکستان ہے، وہ تو دوسری ملک میں بھی نوکری کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ نوکری تو نہیں تھی، یہ وہ منی لانڈرنگ کا ایک طریقہ تھا کہ کیسے، یعنی جب باہر آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، آپ کے پاس اقامہ ہو اور آپ اکاؤنٹ کھولے تو اس تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے، وہ محفوظ بن جاتا ہے وہ اکاؤنٹ۔
تو اس لیے یہ لوگ اقامہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر تو اس نے کہا تھا کہ اس کے خلاف انکوائری کرو اور حقیقت ہمیں سامنے لا کر دو، لیکن اس پر بھی پھر بعد میں بات کوئی ہوئی نہیں۔ اور خواجہ آصف کا یہ جو کیس ہے، اس پر ابھی تک یہ شخص کوئی کام نہیں اس نے کیا ہے، نہ وزیر اعظم نے دوبارہ اس کو کہا ہے خواجہ آصف کے مسئلے پر، جو کہ بہت غلط ہے۔ پہلے سے ہونا چاہیے تھا، جو ابھی تک نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا کچھ نہیں ہے، افسوس عوام کو یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو سکے تو لوگوں کے دل خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اب تو لوگ سمجھنے لگ چکے ہیں کہ یہ عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ جو اس نظام کو انہوں نے بالکل تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ جس ملک کے ادارے تباہ ہو جائے، اس ملک میں وہ نظام کیسے چل سکتا ہے جو موجودہ نظام ہے؟ اس نظام نے گرنا ہے اور اس نظام نے جانا ہے۔ یہ آپ کو میں بار بار کیوں کہتا ہوں، اس کے پیچھے بہت بڑے حقائق ہیں، کیونکہ اس ملک نے آگے جانا ہے۔ اس ملک کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، یہ مہینوں اور سالوں میں یہ آگے جانا چاہتا ہے یہ ملک، اور انشاءاللہ یہ عمران خان کی ہوتی ہوئی یہ سب کچھ ہوگا۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ یہ پیڈ میڈیا کا ہے یا جتنی بھی وہ افواہیں پھیلائے، اس سے ہم کان نہ دھریں۔ یعنی میرا مقصد ہے پی ٹی آئی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے ورکر، تو جو روز میں کہتا ہوں، اور یہ روز جو کہتا ہوں اس میں مقصد ہوتا ہے کہ عام آدمی تک یہ باتیں پہنچ سکیں اور وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت ابھی تک سادہ لو عوام کو معلوم نہیں ہے، اس لیے میں یہ چیزیں بار بار کہتا ہوں۔ اب اس شخص کو دیکھ لیں، اس نے پہلے کیا کہا تھا کہ مجھے عمران خان نے کہا، اور اب یہ کیا کہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ تو صرف اس دن صرف 3 منٹ کی بات ہوئی تھی، تو قاضی عیسیٰ کی بات تو ہوئی نہیں تھی۔ حالانکہ قاضی عیسیٰ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن جو بگاڑ اس معاشرے میں ہے انصاف کے اداروں میں، تو وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اس چیز کی طرف دیکھنا تو لازمی ہے اور اس کو ٹھیک ہونا ہے۔ اس بینچ اور بار کو جدا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو عبوریہ مقبول جان کے خلاف حامد میر بار بار یہ لکھتا رہا ہے، اور ابھی اس کو ایک نشانے پہ لیا ہوا ہے یہ جو پیڈ میڈیا ہے، تو اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ بہت غلط سسٹم ہے۔ جج بننے کے لیے ایک پروسیجر ہے دنیا میں، اور وہ پروسیجر یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے اس کو پیش ہونا پڑتا ہے اسمبلی میں، تو وہ اس میں پھر سینیٹرز کی کمیٹی بھی ہوتی ہے، اس میں قومی اسمبلی کی بھی کمیٹی ہوتی ہے، وہ اس جج کو پرکھتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا جھوٹ بولا ہے، کیا سچ بولا ہے، تب کہیں جا کر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ہائی کورٹ میں۔ لیکن یہاں تو الٹا سسٹم ہے، یہاں جو بار کونسلز ہے وہ سب شریف خاندان کے ہیں، اور بار کونسل سے سپریم کورٹ ڈرتا ہے، ان کے آدمیوں کو لیتا ہے۔ تو جب سیاسی ججز آئیں گے تو یہ نظام ایسا ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے، بلکہ اب اس کو بریک لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور جو عبوریہ مقبول جان نے کہا ہے کہ انصاف کا قتل عام ہوا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اور برداشت نہیں کر سکیں گے ہمارا عدلیہ۔ یہ جو لوگ ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں، یعنی عام سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے لوگ جو ہے بدتمیز لوگ ہیں۔ یعنی بدتمیز اس لیے ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس ملک میں جو بھی حق و سچ کا ساتھ دے گا وہ بدتمیز بھی ہوگا، بد کردار بھی ہوگا، اور وہ یہودیوں کا ایجنٹ بھی ہوگا۔ یعنی یہ ایک دورہ معیار ہے اس ملک میں، ان لوگوں نے پورے قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اتنا وقت نہیں لگے گا۔ یہ جو گرفت ہے یہ ختم ہونے جا رہی ہے ان لوگوں کی، خواہ وہ بیوروکریٹس ہے، خواہ وہ یعنی جیسے بشیر میمن تھا، اس قسم کے بیوروکریٹس ہے، یا ہمارے انصاف کے ادارے ہیں، ہمارے جتنے آئینی ادارے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اب چیف الیکشن کمشنر نے فوراً مریم نوازی میں فوراً اس کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کو سٹے دے دیا۔ تو یہ اگر کسی اور پارٹی کا ہوتا تو یہ کام یہ کر سکتا تھا، اور اب دوبارہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ پارٹی فنڈنگ میں ہم عمران خان کو بلائیں گے۔
آپ یہ کام کر کے تو دکھائیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کہ یعنی جن کے اتنے بڑے بڑے کرتوت ہیں اس کی طرف آپ کا ذہن نہیں جا رہا، صرف عمران خان کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کو لوگ چھوڑ دیں گے یا آپ اس طرح رہیں گے اس کرسی پر برا جمع، انشاءاللہ آپ کا انجام قریب ہے، یہ میں آپ کو کہتا ہوں ڈائریکٹ۔ اس کے علاوہ بات کریں گے اس شخص کی، اس کی جھوٹ کو ذرا دیکھیں۔ یہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ہیروئزم کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے لیے مقام بنانا چاہتے ہیں شریف خاندان میں۔ تو جب یہ اس کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی 15 دسمبر 2019 کو، تو اس کو کہا گیا کہ ابھی 10 دن آپ کے رہ گئے، 15 دن تو آپ چلے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کریں۔ تو یہ اس نے اپنا توہین سمجھا، کیونکہ یہ تو شریف خاندان کا آدمی ہے تو خود توہین سمجھے گا ہر بات کو، ایک پروسیجر کو اس نے توہین سمجھا، اور ادھر بیٹھ کے اس نے اپنا استعفیٰ لکھ دیا۔ اور پھر اتنا دل نہیں ہے کہ پینشن کو چھوڑے، تو جا کے اس نے پینشن کے لیے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں یہ چلا گیا کہ میرا پینشن بحال ہو۔ جب آپ نے استعفیٰ دے دیا تو آپ کا پینشن کیسے بنے گا؟ تو اس کو یوز کرنا چاہا اسحاق ڈار نے اور نواز شریف نے، تو یہ بیانات اس سے دلوائے کہ ہم آپ کو سینیٹر بھی بنائیں گے اور آپ کا ابھی بھی خیال رکھیں گے اور مستقبل میں بھی آپ کا ایک مقام ہوگا۔ تو یہ اس ملک میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اب جب عوام کا پریشر آیا، اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے بہت بڑے بڑے کیسز نکل آئے، اس کی منی لانڈرنگ کے کیسز نکل آئے، اور اس کا وہ جو مل تھے آئل مل، وہ اور جو جعلی گھی بنا رہا تھا دوسرے کے نام پر۔ تو اب کہتا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا وہ محمد مالک کے شو میں کہ یہ آپ کے کہاں سے آئے، آپ تو کہتے ہیں کہ میں تو درمیانے درجہ کا انسان ہوں، متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان اتنا وہ نہیں ہے امیر، تو یہ ملے آپ کے پاس کہاں سے آئے، اور یہ جو گھی کا مل ہے یہ کیسے آپ نے جعلی نام سے بنایا دوسرے کے نام سے، جو کہ مطلب کاپی رائٹ میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ آپ چھوڑیں ان باتوں کو، آپ نے جس کے لیے بلایا ہے اس پہ میرے ساتھ بات کریں، اور اس کے لیے آپ کمیشن بنا دیں۔ یہ کمیشن اس ملک میں بنانا ایک مذاق بن گیا ہے، کمیشن تو روز بنتے ہیں، رزلٹ کبھی عوام نے دیکھا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، اور اس خان کی موجودگی میں انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، یہ اسمبلی توڑ بھی دے گا تو واپس بھی آئے گا، اور کوئی فیس نہیں ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ہمارے ملک کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، ان لوگوں کو جو درد ہے، جو جلن ہے، جو نیند ان کی حرام ہے، اس وجہ سے ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہوگا عمران خان، نظام کچھ بھی ہو لیکن اس نظام میں عمران خان ہی ہوگا۔ تو بس اتنا ہی کہنا تھا، بس گزارش ایک بار پھر کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔